Good afternoon, Mughal Ujala Sahiba and Amit Faisal Sahib and the rest of Pure Discussion team. Uh, I'm over here, let's start the sake of humanity, that they can grow in the beauty and the freedom of God. Okay, whenever you have time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक और डिस्कशन सेशन के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वी अपॉइंट उजाला मुगल मैम टू कंडक्ट दिस सेशन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया फैसल भाई और मोहतरम मेहमान जाहिद खान साहब को खुशामदीद। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, हम सवाल जवाब के सेशन का आगाज करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या अंबिया कराम खुदा ताला की तरफ से डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते हैं या वो अपने से पहले गुजरे हुए अंबिया की इताअत में कमाल हासिल करने की वजह से इस मनसब पर फाइज किए जाते हैं? इसके बारे में प्लीज बताइए। अगर वो इतना फैज़ हासिल कर लेते हैं नबियों का, तो ईसा ने तो मूसा का इनकार किया है कि वो तुम्हारी शिकायत करेगा, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। कोई नबी चाहे उसका फैज़ पूरे समुद्र पे छा जाए, उसकी ताकत नहीं है कि वो नबी बना दे। बल्कि ये भी ताकत नहीं है कि अगर सारे अंबिया इकट्ठे हो जाएं, फरिश्ते और जहानों की मखलूक़ात नूरी, और तुल जाएं कि एक शख्स को खुदा नबी ना बनाए, लेकिन अगर खुदा उसमें वो चीज़ देखे तो उनकी सारी जो वो तुल जाएं बेकार जाएगी। खुदा सब कायनात के खिलाफ उसको खड़ा कर देगा। इसके खिलाफ, इसके बरअक्स अगर वो चाहें सारे ही अंबिया और मखलूक़ात कि किसी को नबी बनवा दें और खुदा देखे वो इस काबिल नहीं है, तो उनकी मेहनत रायगा जाएगी। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बात हम खुदा के मुंह से आमने सामने बैठ के सुन चुके हैं। ये काम, नबी बनाने का काम खुदा करता है। फरिश्ते तलाश करते हैं अंबिया, बादुकत एक ही वक्त में एक नहीं चार नहीं बल्कि 100 नहीं बल्कि 12,000 उनको तलाश करते हैं। बाद में लाने वाला कोई और होता है, चुनने वाला कोई और होता है। फिर खुदा जब चुनाव करता है, फिर उनमें से वो फरिश्ते फिर उसके साथ काम करते हैं। तो ये जो रस्म है गलत कि मोहम्मद अरबी की तुफैल से और नूर से जिल्ली और बरोज़ी नबी बनते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसको, इस गलत तालीम को इसलिए फैल गई कि गुलाम अहमद कादियान उज़र करते थे। वो चढ़ चढ़ के आते थे मुसलमान, तो फिर उनको, उनके गुस्से को, उनकी नफ़रतों को दबाने के लिए ऐसी बातें करते थे कि चलो सुलह कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो अगर चले जाते ना इंग्लैंड, तो ये काम फिर दूसरे रंग में होना था। और तीसरी ये कि इतने फैज़ से बनते हैं तो बाद में मोहम्मद से भी, अरबी से भी अकमल और अकमल हो जाते हैं कि जिसने देखना हो मोहम्मद को अकमल या कामिल, वो आए और देखे गुलाम अहमद कादियान को कादियान में। और महमूद ने कहा था हर कोई शख्स तरक्की कर सकता है और मोहम्मद से भी आगे जा सकता है। तो जो पहला सवाल है वो ये है कि नबी को नबी नहीं बना सकता। चाहे वो, मैं कहता हूँ
سیدھا لیٹ جائے کروڑوں سال خدا کے حضور اور یہ بنتی کرے، یہ سماجت کرے، وہ نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا۔ اس کا چناؤ جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں اپنا لسٹ، پھر ان میں سے ایک کو جو چنا جاتا ہے وہ جب چنتا ہے تو پھر یہ انڈائریکٹ ملائکہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں جو بہت سے لوگوں کو ہے کہ جو بھی زیادہ کام کرتا ہے زاہد صاحب اسے نبی بنا دیتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے، تہمت ہے۔ میں نے جو رستہ کھولا ہے وہ خدا نے کھلوایا ہے، یہ کہہ کے کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، ان میں سے کوئی بھی ایک نہیں ہے جس کو میں نے نبی بنایا ہو۔ یہ جو آگے ہیں موومنٹ میں ہزاروں میں 17 نبی، انہیں خدا نے نبی بنایا ہے، خدا نے ان کو دیدار کروایا، خدا ان کے مہمان ٹھہرا، خدا نے ان کو بلایا۔ تو میں کون ہوتا ہوں کہ کوئی یہ کہے جو زیادہ کام کرے تو زاہد صاحب اسے نبی بنا دیتے ہیں؟ یہ ہرگز شان نہیں ہے نبی کی، وہ تو خود محتاج ہوتا ہے، بلکہ نبیوں کی نبوتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ بڑی مثالیں ہیں اس کی۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ یہ جو آپ نے ایک شاعر کا شعر پڑھا ہے کہ اور کہا کہ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بعد میں مرزا غلام احمد صاحب محمد سے بھی درجے میں بڑھ گئے تھے، تو انہوں نے تو یہ شعر لکھا ہی نہیں تھا، یہ شعر تو ایک شاعر تھا اکمل جس کا نام تھا۔ اب جیسے کہ شاعر شعر لکھتے وقت اپنا نام بھی شاعری میں کسی نہ کسی شعر میں لے آتے ہیں، جس کو مقطع کہتے ہیں، عام طور پہ مقطع میں لے آتے ہیں، لیکن ضروری آخری شعر میں، لیکن ضروری نہیں کہ آخری میں لائیں، وہ جب مرضی بھی لا سکتے ہیں۔ تو وہ جو شعر تھا چونکہ وہ اکمل صاحب نے لکھا تھا، اس لیے انہوں نے لکھا کہ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، یعنی اپنا نام لکھا، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ یعنی ان کا یہ تصور تھا کہ جو آخری زمانے میں بعثت ہونی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سورہ جمعہ کی ان آیات کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرین میں بھی بھیجے گا، تو اس حساب سے انہوں نے یہ شعر لکھا تھا۔ تو میرا تو یہ خیال ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شعر سنا تو تھا کہ شعر بھی نہیں سنا، سنا تھا اسے منع کر دیتے، اسے کہتے یہ کیا کہہ رہے تو، میں کیسے اکمل ہو گیا؟ تو سنا اور بیٹھ کے انجوائے کیا اور واہ واہ کی، تو پھر اس میں شریک ہو گئے پارٹنرشپ میں اس کے شعر کی۔ تو پھر جماعت احمدیہ اس شعر کو پہلے خلیفہ ہٹا دیتے، دوسرے ہٹا دیتے، تو یہ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے تھے، اور آج بھی بڑے شوق اور محبت سے پڑھا جاتا ہے یہ شعر۔ جی جی، مجھے پورا شعر یاد آ گیا اب۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شامیں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ وہ ایکچولی انہوں نے اس کا یہ مطلب نکالا تھا کہ جو پہلی شان تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ان کی جلالی شان تھی، اور اس میں انہوں نے تلوار کے ذریعے غلبہ پایا، اور ان کی ایک اور شان بھی ظاہر ہونی تھی جو ان کی جمالی شان تھی، یعنی ٹھنڈے میٹھے طریقے سے دین اسلام کو دوبارہ غالب کرنا تھا۔ تو اور اس میں جو گرد ورد پڑ گئی تھی اس کو صاف کرنا تھا۔ تو چونکہ یہ جمالی شان ہے، اور جمالی شان جو ہوتی ہے وہ دیر تک رہنے والی ہوتی ہے، جلالی شان جو ہوتی ہے اس سے بعض اوقات لوگ تھوڑے سے وہ بھی ہو جاتے ہیں کہ جی، کیونکہ اس میں مخالفین اعتراض بہت زیادہ کرتے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ، یہ مطلب تھا شاید اس کا۔ اور پھر غلام احمد قادیان تو اتنا آگے بڑھ گئے کہ
کہ اگر محمد صاحب ہوتے تو تلوار اٹھا لیتے غلام احمد قادیان کے خلاف۔ غلام احمد قادیان نے کہا میں خدا ہو گیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ تو اگر محمد زندہ ہوتے تو کہتے تو شرک کرتا ہے اپنے آپ کو، تو یہ کہتا ہے کہ تو خدا ہو گیا۔ پورے قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی محمد صاحب نے اگر غلام احمد قادیان اپنے دور میں یہ کہتے، یا اگر غلام محمد عربی اس دور میں ہوتے تو قادیان کا گھیرا کر دیتے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہو گیا، میں نے دیکھا۔ تو وہ حال کرتے جو کسی محمد کا بھی نہیں ہوا۔ جی محترم، وہ تو شاید کوئی ایسا کشفی نظارہ ہوگا نا کہ جس میں انہیں یہ محسوس ہوا، تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں آدم ہوں نئے دور کا، اور میں نے دیکھا کہ میں نئی زمین اور نیا آسمان بنا رہا ہوں، اور خدا ہونے کا بھی کہا۔ وہ تو محترم بالکل اسی طرح ہے نا جس طرح آپ بھی فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے تخت سے اٹھ کر مجھے سجدہ کیا، اور کبھی آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو کاندھوں پر بٹھا لیا۔ تو یہ تو ایک محبت کی اور اس کی ایک تصویریں ہیں نا جو انسان محبت میں خدا کی دیکھتا ہے، تو وہ تو اس طرح کی تھیں۔ میرا خیال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو شاید وہ ان روحانی امور کو بہت زیادہ بہتر طریقے پہ سمجھتے اور سمجھ جاتے کہ یہ کشفی معاملات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب جگہ ایک ہی کہانی ہیں، اور ایک کہانی کبھی ہو گئی تو اس کو دہرا دو، گھما کے پھرا کے، اس طرح اس طرح۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے، اور آپ نے کلیئرلی کہا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ 1400 سال پہلے جو بعثت تھی وہ ایک روپ تھا، ایک طرح سے ایک ہستی کا، اور اب جو قادیان میں تشریف لائے ہیں محترم تو یہ سیکنڈ روپ ہو گیا۔ اسی طرح سے ہندو لوگ پتہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی 7000 سال پہلے شری رام چندر جی آئے تھے، اور انہوں نے کیونکہ پوری زندگی قربانی جنگل میں اس طرح ایک طرح سے کیا لفظ کہنا چاہیے بس اس میں گزار دی، اسٹرگل میں، اور نہ انہیں بیوی سے دور رہے، جو بھی کچھ معاملات تھے، تو اسی لیے 2000 سال بعد یعنی کہ اب سے 5000 سال پہلے جنم لیا کرشنا جی نے، اور وہ رام جی ہی کا دوبارہ جنم بناتے ہیں، پنرجنم، کہ رام جی نے جتنی قربانیوں میں گزاری زندگی اتنی ہی زیادہ سے آرام میں آسائش میں کرشنا جی نے گزاری۔ بہرحال ایک دم یہ بات یاد آئی تھی، اس لیے میں نے یہاں مینشن کرنا ضروری سمجھا۔ شکریہ۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب محمد صاحب نے غلبہ پایا تو ابراہیم کی تصویر بھی تھی، اسحاق کی تصویر بھی تھی خانہ کعبہ میں، اور دوسروں کی بھی تصویریں تھیں فرشتوں کی، وہ سب توڑوا دی۔ کہا کوئی ایسی حرکت نہ کرے یا بات نہ کرے کہ یہ شبہ بھی پڑ جائے کہ اللہ کے ساتھ یہ اپنے آپ کو شریک کرتا ہے۔ بلکہ میں بھی ہوتا نا، اور غلام احمد قادیان بھی ہوتے مکہ کے اندر، اور آپ ہماری وکیل ہوتی، تو ہم تینوں کا وہ حال ہونا تھا کہ جو مسلمہ اس کا بیچارے کا نہیں ہوا، جو اس کا ابن سبا سیاد کا حال نہیں ہوا۔ شکر کریں کہ ہم کسی اور دور میں رہ رہے ہیں۔ جی محترم، اللہ تعالیٰ جس کو جس دور میں پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور سب سے احسن فیصلہ کرتا ہے۔ تو الحمدللہ کہ اس نے ہمیں ایک ایسے دور میں پیدا کیا کہ جس میں سوچ اور فکر کی آزادی۔ وہ تو صرف بیچارے نبوت کا ہی دعویٰ کر رہے تھے، خدائی دعوے پہ تک تو نہیں پہنچے تھے۔
یہ کام تو غلط مت نہیں کیا تھا، تو ان کی بینڈ بجا دی. تو حقیقت جو ہے وہ بڑی تلخ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو ان کی وہ کر رہی ہیں کہ ان کا مطلب یہ تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. میں تو دیکھ لیا نا کہ غلام احمد قادیان پہ کیا بیت رہی ہے. میں نے تو سب کچھ دیکھ لیا ہے. اب اگر غلام احمد قادیان آ جائے نا واپس، تو اٹھا کے اسلام کو ایک طرف رکھ دیں، اور وہ جو تعلیمات چھپا کے چلے گئے عیسیٰ کی طرح، اس میں عیسیٰ کے بالکل بھائی بند تھے. جیسے اس نے آسمانی باتیں چھپائیں، اس نے بھی غلام احمد قادیان نے بھی آسمانی باتیں چھپائیں. تو اگر واپس آ جائیں تو توبہ توبہ کریں کہ ہم نے خدا کا گناہ کیا کہ ہم نے آسمانی باتیں نہیں بتائیں. جی محترم، بہت شکریہ. ایکچولی اس زمانے میں شرک کی بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی نا، تو اس کا مکمل طور پر کلا کما کرنا ضروری تھا. اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی اور اسحاق کی تصاویر جو تھی وہ بھی اٹھا کے پھینک دی. تو وہ مکمل طور پر آج کے زمانے میں اگر وہ تشریف لاتے تو اب شرک نہیں ہے، لیکن اب الحاد کا سامنا ہے. یعنی لوگ سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. پہلے خدا کے ساتھ شریک بناتے تھے، اب کہتے ہیں خدا موجود ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بالکل ایکسٹریم دوسری شکل و صورت ہوتی. خیر، یہ تو میں نے ویسے ہی اپنی رائے کا اظہار کیا. اب میں اگلا سوال کرتی ہوں جو ایک ممبر نے پوچھا تھا، اور پچھلی دفعہ بھی میں نے وہ پیش کیا، لیکن آپ اچانک وہ جلدی چلے گئے تھے میٹنگ کی وجہ سے، تو وہ اس کا پھر جواب نہیں ہو سکا. تو میں وہ پوچھتی ہوں. میں آپ کو سنا دیتا ہوں روح کا حال عالم ارواح کا. محمد عربی نے غلام احمد قادیان کے سامنے آمنے سامنے بات ہوئی تو کہا یہ تو نے کیوں کہا تھا کہ تیرے پاس 10,000 مسیح آئیں گے، مسیح لائیں گے؟ اپنے وقت کا میں ہوں. میں نے تجھے نہیں کہا تھا، میں نے کہا نہیں تھا پروفیسائی میں کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا؟ تو یہ تو نے کیوں دروازہ کھول دیا نبوت کا؟ اب تیرے بعد لوگ آتے رہیں گے. تو بڑی گرما گرم بحث ہوئی، اور غلام احمد قادیان نے پھر خاموشی اختیار کی محمد صاحب کے سامنے. اور ساتھ میں یہ بھی کھڑا ہوا تھا، یہ جو غوث اعظم ہے شیخ عبد القادر جیلانی، اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے. بلکہ اکثر پیغام بھی اس کے ذریعے کہتے ہیں کہ جا کے بتا دے اس کو، غلام احمد قادیان کو. تو منہ نہ کھلوائے میرا، نہیں تو میں ان کا سب کٹا چٹا نکال کے باہر رکھ دوں گا. وہ سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو وحی مقدس ہے تذکرہ کے نام سے، اس میں جو سب سے پہلا رویا ہے یا کشف ہے ان کا درج ہے، اس میں اس کو مختصراً اپنے لفظوں میں بیان کر دیتی ہوں. وہ ہے تو کافی طویل، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اوائل جوانی میں، شروع میں ہی جب وہ نوجوان تھے، تب انہوں نے ایک رات یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ ایک عالی شان مکان میں ہیں، اور جو بہت صاف اور پاک ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا ہو رہا ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہے. تو انہوں نے وہ بھی سامنے ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا بہت بہتر جواب دیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی شفقت کی نگاہ ڈالی مجھ پر، اور پھر کہا کہ اے احمد تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اور اس کا نام جو تھا وہ ان کی اپنی ہی تحریر تھی، اور اس کا نام قطبی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے ہاتھ سے لے لی، تو ان کا ہاتھ لگتے ہی وہ ایک لطیف پھل بن گیا، جو کہ جس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیرا تو وہ اتنا اس میں سے جس طرح شہد کی طرح اس کا رس نکلا کہ جس سے پیغمبر اسلام کے جو کوہنیوں تک ان کے جو بازو تھے وہ بھر گئے اس کے رس سے. تو وہ رس ٹپک رہا تھا، اور اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ چوکھٹ کے قریب کوئی مردہ پڑا تھا.
تو میرے دل میں ڈالا گیا کہ ایک پھانک اس کو دینی چاہیے، اس کو زندہ ہونا اس سے مقدر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک پھانک دی، تو وہ اس مردے کو جس میں بہت کمزوری سی تھی، اور بلکہ وہ اچانک زندہ ہو کر دوڑتا ہوا ان کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، اس کو دیا تو وہ ٹکڑے کو کھاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی اتنی اونچی ہو گئی کہ چھت تک جا لگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تب خدا نے ڈالا کہ یہ مردہ شخص اسلام ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض سے اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ پر زندہ کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رویا کشوف میں بھی ان کو ابتدائی جوانی میں سمجھایا گیا تھا کہ جو کچھ ان کو ملے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملے گا۔ پھر ایک وقت آیا غلام احمد قادیان نے بالکل ہی پش بیک کر دیا، اور اسے پش بیک نہیں کیا کہ جب مجھے خدا نے بنایا ہے تو اپنے دل کا حال بتایا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے خدا کی باتیں نہیں مانی، اور میں عشق محمدی میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا۔ تو کئی ملاقاتیں ہوئیں، بلکہ آج غلام احمد قادیان کہتے ہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ آنے والی نسل احمدیت کی وہ خدا کی مددگار ہوں، تاکہ جو میں نقصان کر بیٹھا ہوں وہ نقصان کی تلافی ہو سکے۔ تو معاملات بڑے عجیب ہیں روح کی دنیا میں، کیونکہ بہت سے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ خدا کا ہی پردے ہٹا دیے جائیں تو کافی ہے۔ ایسی باتیں تو اس مسیح نے بھی کی ہیں، جو آیا تھا اپنا کوریا کے اندر سن ینگ مون، کہ عیسیٰ، میں پہاڑ پہ دعا کر رہا تھا کہ وہ آیا اور اس نے مشن دیا مجھے اور بڑا کچھ دیا، پھر میرے ہاتھ سے شہد کھلایا مجھے، پھر یہی شخص امریکہ میں آیا، بڑا مشہور ہوا، اور اس کے بعد اس نے خدا کی جو ضرورت تھی وہ ختم کر دی، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے پھر بعد میں، اب بھی اس کے ماننے والے ہیں کئی کروڑ کوریا میں اور امریکہ میں۔ تو ایسی باتیں کرنے سے کیا ملے گا؟ کیونکہ خدا کی بات کا جو منہ، خدا کے منہ نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا، کون انکار کر سکتا ہے؟ آنے والے وقتوں میں پتہ لگ جائے گا کہ نہ نبی کی، نہ فرشتے کی، نہ کسی اور مخلوق کی کوئی حیثیت ہے کہ وہ کھڑا کر دے اور کہے جا میں نے تجھے نبی بنا دیا۔ یہ جو خوابیں ہیں ٹھیک ہے، یہ خوابوں تک ہی رہنے دیں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا، سنیم مون جو کوریا سے آیا تھا اس نے پورے کا پورا مشن خراب کر دیا۔ وہ بھی عشق عیسیٰ کے اندر تھا، پورا عشق عیسیٰ کے اندر وہ ڈوب چکا تھا، اور وہ جو اصل بات تھی، جو باتیں تھی، وہ بتانے کی بجائے عیسیٰ کو اور آگے لا کر پورا مشن خراب کرا دیا۔ یہ بات تو عیسیٰ نے بھی کی کہ سچائی اور زندگی کا رستہ میں ہوں، میرے بنا کوئی خدا سے نہیں مل سکتا۔ بالکل غلط، بالکل غلط۔ یہی عیسائی یقین رکھتے ہیں اس کے بعد کہ اگر عیسائی نہیں ہوگے تو تم خدا کو مل ہی نہیں سکتے۔ وہ محمد صاحب کو بھی جھوٹا، ہر کسی کو جھوٹا، ہر مذہب کو جھوٹا، کہ عیسیٰ کے بغیر کوئی خدا سے نہیں مل سکتا۔ اور یہ باتیں جو ہیں ان کا جواب دینا پڑ گیا عالم ارواح کے اندر، سختی سے جب خدا نے پوچھا۔ اور اگر خدا سختی کرے اور غصہ کھا جائے تو اس نبی کا حال پھر ہمیشہ کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا، اسے اس کی مستوری مل جائے گی،
لیکن اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس کے لیے خراب ہیں. جس کو دیدار الہی سے حجاب میں ڈال دیا خدا نے، اسے میں آ کر اس کا حال جو ہے پھر عالم ارواح میں وہ بڑا لمبا چوڑا حساب کتاب ہے. جی محترم، ان ممبر نے سوال کیا ہے کہ آپ جماعت احمدیہ کے خلیفہ ثانی مرزا محمود احمد صاحب کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں اور اس کا آپ برملا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جتنے بھی معمور من اللہ ہونے کے دعوے دار ہیں ان کے لیے جماعت احمدیہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اندرونی طور پر جس انحطاط کا شکار ہے اس سے جماعت کے سٹرکچر کو سمجھنے والا کوئی بھی نبوت کا دعوے دار پوری طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے. کہاں جماعت احمدیہ، کہاں میرا مشن. یہ جو دوسرے ہیں ان کو تو کہہ سکتے ہیں لاہوری گروپ یا کوئی اور گروپ، اور یہ جو ہے غفار آیا ہوا ہے ان کو تو کہہ سکتے ہیں. میرا مشن تو 180 ڈگری جو ہے یونیورسل ہے. اس کا احمدیت سے کیا تعلق ہے؟ میں نے تو احمدیت کا بھی کٹا چھٹا نکال کے باہر رکھا ہوا ہے اور ان کے انبیاؤں کا بھی. اور جو سچ ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، چاہے اس نے جو کچھ کیا کہ محمد سے زیادہ بھی ترقی کر سکتا ہے، بس اس کا یہ فکرہ جو ہے یہ یونیورسل ہے. اب یہ کہیں گے نہیں موٹیویشن یہ تھی، نیت یہ تھی، مطلب یہ تھا، سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، تو ان کو چاہیے اپنے اندھے پن کو دور کریں، عالم ارواح میں آ کے مشاہدہ کر لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میرا جو مشن ہے، جو خدا نے کہا کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، میرا مشن جو ہے وہ انسان کو وہاں تک پہنچا دے گا. نہ نبی کی، نہ مسیح کی ضرورت پڑے گی، نہ فرشتوں کی ضرورت پڑے گی، اور نہ کسی اور مخلوق کا واسطہ پڑے گا. سیدھا انسان خدا کی ذات سے ملے گا. کہاں میرا مشن، کہاں احمدیت، اور کہاں یہ اپنا یہ کہتے ہیں یہ جو آئے ہوئے ہیں. یہاں تو کہاں آسمان کہاں زمین. میں نے جو راز پاش کیے سارے انبیائی ایک لائن میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھے ایک طرف اکٹھا کر دیں، اس میں سے 1% بھی اگر بتا دیں جو میں نے آشکار کیے ہیں خدا کے راز الہی. یہ زمانہ خدا کا زمانہ ہے، یہ مذہبوں کا اور فلاں فلاں کا زمانہ نہیں ہے. اس پہ تو لات خدا نے خود ہی مار دی ہے کہ شریعت اور ان کی جو مذہب ہے سب ختم ہوئے. میں نے تو گواہی دی ہے صرف. محترم زاہد خان صاحب، اسی سے ملتا جلتا سوال ایک میرے پاس بھی ہے کہ آپ نبوت کے دعوے دار ہیں اور آپ یہ بہت بیٹر سے جانتے ہیں کہ جو محمدیز لوگ ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، وہ تو تلواریں، توپیں یا جتنا بھی میزائل ان کے پاس اویلیبل ہو سکتے ہیں وہ چلانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کسی بھی نبوت کے دعوے دار پر تو مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نبی کو ماننے کا مطلب ہی پیدا نہیں ہوتا. رہی بات اس کی لے دی گئی، احمدیز لوگ رہ جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں جی نبوت جاری ہے، نبوت آ سکتی ہے. بٹ اگر یہ کسی بھی نبی کو تسلیم کریں گے تو اس کا نبی کا تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گدی نشینی ختم ہو جائے گی سر، اور ایک فیملی کا رول ختم ہو جائے گا. تو جب ایک فیملی کا رول ختم ہو جائے گا تو یہ کسی نبی کو مانیں گے کیوں؟ بٹ جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ احمدیز جماعت پر کمنٹس کرنے سے گریز کرتے ہیں. تو کچھ ممبرز کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ یہی چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح ان سے آپ کی مفاہمت ہو جائے، کسی طرح آپ ان کی گڈ بکس میں آ جائیں اور کچھ فائدہ حاصل کر لیں. سر بتائیں. شکریہ. جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے اس تلخ سوال کا بھی بڑے احسن طریق پہ جواب دیا.
اگلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ جماعت احمدیہ کے خلافتی نظام کے منکر ہیں یا اس کو پسند نہیں کرتے، ان کو اس بات سے بہت زیادہ صدمہ پہنچتا ہے کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے مرزا محمود احمد صاحب کو عالم ارواح میں اچھے مقام پہ دیکھا۔ ان میں سے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ وہ آپ کے دعوے کو بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، لیکن جب آپ نے آپ کے منہ سے یہ بیان سنا کہ مرزا محمود صاحب جو ہیں وہ عالم ارواح میں بہت اچھی جگہ ہیں اور وہی ذکی غلام تھے، تو تب سے ان کا آپ کے دعوے پر سے ایمان اٹھ گیا۔ امیر فیصل صاحب کے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے، تو پھر ان میں اور احمدیت میں فرق کیا ہوا؟ مسلمانوں میں اور احمدیت میں؟ اور باقی جتنے بھی لوگ احمدیت کے ہیں جو مجھ سے واقف ہیں اور جو میرے نزدیک ہیں، انہیں میرے اختلافات کا پتہ ہے، انہیں سب کچھ پتہ ہے کہ میں غلام احمد قادیان کے بارے میں کیا کہتا ہوں۔ تو یہ مجھے کیا فائدہ دیں گے، یا احمدیت مجھے کون سی کتاب میں لے کے آئے گی؟ میں نے تو احمدیت کی بھی صف لپیٹ دی ہے ساتھ ہی، تو یہ بیچارے کیا مجھے فائدہ دیں گے؟ خدا کے فضل سے ہماری موومنٹ کی فاؤنڈیشن ان سے بہت زیادہ ہے، ابھی میرے زمانے میں ہی، میری زندگی کے اندر ہی، تو آگے جا کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں ان کی گڈ بک میں آنے سے باز آیا، نہ محمد کی، نہ غلام احمد قادیان کی، نہ عیسیٰ کی، نہ موسیٰ کی۔ جو گڈ بک میں لکھ دیا گیا ہوں کہ میں کون ہوں، وہ خدا کے دل پر میں لکھ دیا گیا ہوں، بلکہ یہ تو سب لپیٹی جائے گی۔ خدا نے کہا تیرا مستقبل میں ہوں، تو یہ بیچارے مجھے کس گڈ بک میں شامل کریں گے؟ تو میں تو کل جہانوں کی گڈ بک میں آ گیا ہوں۔ ایمان لائے کہاں تھے جو اٹھ گیا؟ ہم ایمان کی طرف تھوڑی بلا رہے ہیں، ہم تو خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اگر ایک شخص ان کے دل کو اتنی ٹھیس پہنچاتا ہے محمود، اور ایمان اٹھ جاتا ہے، تو ایسے شخص کو خدا کی تلاش کب تھی؟ میں تو یہ بھی کہتا ہوں، میں نے غلام احمد قادیان کو جس حال میں دیکھا وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ میں نے تو اس غفار کو بھی بتا دیا تھا ٹیلی فون پہ کہ تو نے خدا کی بات نہیں مانی، جو میں نے پیغام پہنچایا تیرا حال اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے ماننے والوں کو بھی بتا دیا۔ میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہ جو بیچارے ہٹ گئے ہیں پیچھے، اگر سارا جہان ہی ہٹ جائے تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کیونکہ اس زبان سے وہ حق نکلے گا جو میں دیکھ رہا ہوں عالم ارواح میں، وہ بات ہوگی، وہ تعلیمات، وہ راز الہی بیان کیے جائیں گے جو خدا بتا رہا ہے۔ میں کسی کے ایمان لانے یا آنے سے میرا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو جو بات تھی بتا دی میں نے۔ محترم زاہد خان صاحب، ابھی 2-4 دن پہلے میری نظر سے ایک پوسٹ گزری ہے جو کہ سیکنڈ خلیفہ صاحب نے بتائی، ان کا صحیح بتایا ہے اس میں، اور کسی بکس میں سے وہ لکھی ہے اور بک کا پیج وغیرہ بھی لگایا گیا ہے۔ بہرحال میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا اور پیش کروں گا۔ تو اس میں یہ کہا ہے سیکنڈ خلیفہ صاحب نے، if I am not wrong، کہ خلافت کا نظام کا بیسٹ طریقہ یہ رہے گا کہ اس کو پوپ والے سسٹم پر ڈال دیا جائے، جیسے کہ کرسچنز کے پوپ کے الیکشن ہوتا ہے، اور اسی ایک طریقے سے یہ لمبے ٹائم تک چل سکتی ہے۔ تو محترم پھر اس میں سیکنڈ خلیفہ صاحب نے تو کلیئر کر دیا، اور وہی طریقہ یہ لوگ کر بھی رہے ہیں، کیونکہ پریزنٹ خلیفہ صاحب نے بھی اس بات کا کنفرمیشن دی بچوں کو جواب دیتے ہوئے کہ ہاں جی بس اسی طرح چنتے ہیں، بس اس میں دھواں نہیں نکلتا۔ تو آپ اس نظام پہ کیا کہنا چاہیں گے سر، کہ جو کہ اس طرح سے چنا جاتا ہے؟ تو پھر تو ظاہر سی بات ہے، میں نے آج بھی بات کی، پوپ لوگ تو ڈفرینٹ فیملی سے، ڈفرینٹ پارٹ آف ورلڈ سے آ جاتے ہیں، بٹ یہ ایک فیملی سے ہی۔ اس ریگارڈنگ آپ ایک دو ذرا جواب آڈیو ضرور دیجیے گا سر، کافی لوگ سننا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ مسرور صاحب کا یہ جواب میں نے سنا ہے،
جو وہ بچوں کو جواب دے رہے ہیں. اگر سلیکشن جیسے ہی جماعت احمدیہ کرتی ہے، یعنی کہ خاص لوگ بیٹھتے ہیں پھر نام پیش کیے جاتے ہیں، اس نظام کو غلط کر دیں. اور میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا یہ خدائی نظام نہیں ہے، لیکن میری بات کوئی مانتا نہیں تھا. اگر آپ اس نظام کو غلط کہتے ہیں تو پھر محمد کا جو خلفاء کا نظام ہے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس نظام میں اور اس نظام میں جماعت احمدیہ کے کوئی فرق ہے ہی نہیں. ابو بکر کو خدا نے چنا تھا، وہاں تو تلواریں نکل آئی تھی کہ ایک دوسرے کو مار دیتے انصار اور مہاجر. سعد بن عبادہ کہہ رہے تھے کہ ایک خلیفہ آپ کی طرف سے، ایک خلیفہ ہماری طرف سے. تو کہا یہ تو دو اونٹوں کو ایک رسی سے باندھنے والی بات ہوئی. وہ تلواریں نکل کے خون خرابہ ہوتا کہ عمر نے کہا کہ ابو بکر ہاتھ پھیلاؤ میں بیعت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد مہاجرین نے، پھر انصار نے کی. اس کے بعد جو دور آیا ہے عمر کا، یہ خدائی نظام تھا. یہاں تو نظام جماعت احمدیہ کے بھی نظام سے بگڑا ہوا نظام ہے. وہ کیسے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں تو 4 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ ابو بکر نے لکھ کر کہا کہ میرے بعد میں سب سے زیادہ حقدار اس شخص کو سمجھتا ہوں، اور پولیٹیکل طور پہ اپنی تائید کرا لی. تو یہاں تو ایک انڈیویجول نظام ہے جس میں 4 بندے بھی اکٹھے نہیں ہوئے. پھر آیا دور عمر کا، تو اس نے 6 آدمیوں کی تشکیل کی، جس میں سعد بن ابی وقاص، جس میں زبیر، طلحہ، جس کے اندر عبد الرحمن بن عوف اور علی تھے. اور اس میں عبداللہ بن عمر بھی تھے، لیکن اس نے فاروق عمر نے کہا میرا بیٹا خلیفہ نہیں بنے گا. یہاں 6 آدمیوں کی جماعت. پھر عبد الرحمن بن عوف نے رشتہ داری کے نزدیک ہوتے ہوئے، وہ جو علی کہہ رہے تھے کہ تم انصاف نہیں کرو گے اور عثمان کو خلیفہ بنا دو گے، وہی ہوا. تو علی کو وہاں محروم کر دیا گیا خلافت سے. تو یہاں بھی کوئی خدائی نظام نہیں ہے، بلکہ پورا سیاسی نظام ہے جس میں علی ناراض ہو کے گئے اور غصے کے اندر گئے. چوتھا نظام جو ہے وہ بھی خدائی نظام نہیں ہے. وہاں تو خون خرابے، ایک خلیفہ کا قتل، ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر باغی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر زبردستی کے اندر جلدی جلدی بیعت بھی کر لی. زبیر نے بھی کر لی، طلحہ نے بھی کر لی علی کی. جب کوفہ پسرا نہیں ملا تو بیعت کو توڑ کے مکے چلے گئے. آپ کس نظام کی بات کر رہے ہیں؟ اگر جماعت احمدیہ کی سلیکشن نظام کو آپ غلط کہیں گے تو پورا نظام جو ہے محمد صاحب کا غلط ہو جاتا ہے، خلفاء کا. کوئی خدائی نظام ہے ہی نہیں. دونوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ آپ خود کریں. محترم زاہد خان صاحب، کوئی اپنے خلیفہ کو کیسے چنے ان کا انٹرنل میٹر ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں. تکلیف جب ہوتی ہے جب خدا کا خامخواہ نام گھسیٹا جاتا ہے. اللہ نے بنا دیا، اللہ نے منتخب کر دیا. ارے کیوں اللہ کے اوپر الزام لگاتے ہو آپ لوگ؟ رہی بات اس کی جو آپ نے 1400 سال پہلے خلافت کا ذکر کیا، تو بالکل میں تو بالکل کہہ سکتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ اللہ کا تو اس میں بھی کوئی عمل دخل نہیں تھا سر، کوئی عمل دخل نہیں تھا. اللہ ایسے ظالم لوگوں کو کرسی نہیں دے سکتا جو دوسرے ملکوں پہ بنا بات کے حملے کریں، جو دوسرے لوگوں کو کہیں کہ یا تو ان کے دھرم میں آؤ، نہیں تو لڑائی کرنی پڑے گی، نہیں تو ٹیکس دینے پڑیں گے، نہیں تو جزیہ دینا پڑے گا. اور دوسرے ملکوں پہ حملہ کر کے اگر وہ کمزور ہیں تو ان کے راجاؤں کو قتل کر دیں، ان کی بہو بیٹیوں کو اٹھا لائیں اور ان کو ریوڑیوں کی طرح بانٹیں. جو اس وقت کے پریزنٹ خلیفاز تھے انہوں نے خود بھی عورتوں کو رکھا ہے، ایسی عورتوں کو لائی گئی اور بانٹا بھی ہے ریوڑیوں کی طرح. خدا ایسے فیصلے نہیں کر سکتا سر. نہ خدا نے 1400 سال پہلے جو نبی صاحب کی، اس پہ خلیفہ صاحب کی کرسی پہ بیٹھے اور خالد بن ولید جیسے ٹٹوؤں کو بھیج بھیج کے لوگوں کو ذبح کروایا اور ان کی بیویوں سے عصمت دری کری، نہ وہ خدا کے اپوائنٹڈ تھے اور نہ یہ لوگ خدا کے اپوائنٹڈ ہیں. اپنے آپ سب کچھ کرتے ہیں، نام خدا کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی نظام کیتھولک
اور یہی نظام یہ اسلام کا، یہی نظام ان کا، اور بعد میں بھی یہی نظام اگر خدا کو نکالتے بیچ میں سے تو کوئی نظام خدائی نظام ہے ہی نہیں، بلکہ مذہبوں کا نظام بھی خدائی نظام ہے ہی نہیں، فرشتوں کا نظام ہے۔ فرشتوں نے مذہب شروع کیے، یہ پہلی دفعہ میں بتا رہا ہوں انسانی تاریخ کے اندر۔ تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب یہ باتیں سن کے، میری تو باتیں سن کے ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے، اب یہ آپ نے بھی ویڈیو کر دی، تو اب یہ نہ جانے آپ کے کتنے خلاف ہوں گے۔ تو حق بات کا کہہ دینا یہ بھی انسانیت کی معراج ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ خدا آپ کو جزا دے اس کی۔ جی محترم، میں بھی فیصل بھائی سے ایگری کرتی ہوں، کیونکہ جو خلفائے راشدین تھے اسلام کے، ان میں سے تو کبھی بھی کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے خدا نے بنایا ہے لہٰذا غیر مشروط اطاعت میری کرنی تمہارے اوپر فرض ہے۔ بلکہ انہوں نے تو جب بھی وہ بننے کے بعد لوگوں کے سامنے آئے اور خطاب کیا تو یہی کہا کہ اے لوگو، مجھے تم پر امام مقرر کیا گیا ہے، اگر میں خدا کی کتاب کے مطابق چلوں تو میرا ساتھ دو، اور اگر میں اس کے خلاف چلوں تو میری باز پرس کرو اور مجھے سیدھا کرو۔ تو لوگ ایسے تھے اس زمانے کے کہ بعض نے اس میں سے کہا کہ ہم اگر تجھ میں کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے تو ہم اس کو تلوار کے ذریعے سیدھا کریں گے۔ تو یہ تھا طریقہ، مطلب کسی نے، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو چننے کی ضرورت تھی تو اس وجہ سے تھی کہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، دور دور تک فتوحات ہو چکی تھی، ایک بڑا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ چکا تھا، اس کے انتظام کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی ہیڈ آف سٹیٹ کا ہونا ضروری تھا۔ تو ظاہر ہے وہ ایک پورا ملک کا انتظام چلانے کے لیے پھر لاز بھی بنانا پڑتے ہیں، قوانین بنانے پڑتے ہیں، امپلیمنٹیشن کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جماعت احمدیہ کے زیر اہتمام تو اس طرح کا کوئی بھی علاقہ نہیں تھا، نہ کوئی حکومت تھی، کہ نہ کوئی اس طرح کی چیز تھی۔ تو یہاں تو پیورلی روحانی ایک جماعت تھی، اور روحانی طور پہ تو بس تلقین وغیرہ کرنا اور روحانی لحاظ سے ان کو گروم کرنا، اس طرح کی ہدایات دینا جو تھا وہ کافی تھا۔ تو اس کے لیے تو اتنے زیادہ محکمے بنانا، اور لوگ جتنے بھی تھے وہ جس جگہ کے بھی باشندے تھے وہ اپنے اپنے علاقے کی ملک کی عدالتوں میں جا سکتے تھے، اپنے جھگڑے وہاں نمٹا سکتے تھے، اور باقی بھی سارا کچھ وہ کر سکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی ادارے کی ضرورت تھی تو وہ تبلیغ کا تھا کہ اس کے تحت لوگوں کو بھیجا جائے ادھر ادھر تبلیغ کے لیے۔ باقی شادیوں بیاہوں کے فیصلے کرنا، لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کرنا، اور لوگوں کے اور جو مسئلے ہیں، مجھے نہیں پتا کون کون سی ادارے ہیں، لیکن اس کی تو کم از کم ایک روحانی جماعت کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ غالباً 1,00,000 سے اوپر کے لوگ تھے، غالباً یا کم و بیش ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر 500 لوگ بھی آ جائیں یا 100 بھی آ جائیں تو باڑی بنانی پڑتی ہے کہ مائنڈ کیا کرے گا، اویئرنیس کیا کرے گی، ان کے محکمے بنانے پڑتے ہیں، ان کی لیڈرشپ بنانی پڑتی ہے، ان کے خاص گروپ بنانے پڑتے ہیں۔ میرے اس دفعہ میری جو یہ جماعت چل رہی ہے اس میں کئی گروپ ہیں، ان کو پھر ہم نے تقسیم کیا ہے۔ وہ اپنے مسائل عدالتوں میں نہیں لے کے جاتے، اس کا محکمہ بنانا پڑتا ہے کہ ان کو گائیڈنس دی جائے۔ محکمہ جو ہے وہ جو گواہی دیتا ہے اس کا محکمہ علیحدہ ہوتا ہے،
اور وٹنسنگ کے محکمے علیحدہ ہیں، پبلک محکمہ علیحدہ ہے، اندر کے انٹرنل معاملات کو کیسے طے کرنے اس کا محکمہ علیحدہ ہے، جو لوگ آ رہے ہیں ان کا محکمہ علیحدہ ہے، جو جا رہے ہیں ان کا محکمہ علیحدہ ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، پوری باڈی میٹ بنا کے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر جماعت احمدیہ نے یہ چیزیں بنائیں تو یہ ان کا حق تھا، وہ اپنے آپ کو مینجمنٹ کرنا چاہتے تھے، پورا نیٹ بچھانا چاہتے تھے۔ تو یہ کوئی ایسا غلط فیصلہ نہیں تھا کہ صرف جا کے بیٹھ جائیں اور صوفیوں کی طرح جو آئے اس کو سنا دیں روحانیت کی باتیں۔ محترم زاہد خان صاحب، میرے اوپر بہت سے لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے گروپ چلاتے ہوئے اور کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اس بار ہم ایک ایک چیز کو یا ایک ایک فرقے کے ریگارڈنگ بہت گہرائی سے اسٹڈی کر کے اور انشاءاللہ اپنے پیور ڈسکشن گروپ مینجمنٹ کے کمنٹس بالکل ہر ایک موقف پر بہت کلیئرلی دیں گے، اسٹرانگلی دیں گے۔ اور جب خدا تعالیٰ یہ کر رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ایک امید سی لگائے بیٹھے ہیں کہ یہاں سے کیا کمنٹس آتے ہیں، میں ایک قطرہ ہوں میرا الگ وجود تو ہے، ہوا کرے جو سمندر میری تلاش میں ہے۔ بھلے ایک ذرہ ہم ہیں اور ذرہ ہی رہیں گے سر، خدا کے سامنے ایک ذرہ بھی میرے خیال سے ذرے سے بھی بہت کم اوقات ہے ہماری، بٹ انشاءاللہ پوری تحقیقات کر کے ہر ایک ٹاپک پہ انشاءاللہ کمنٹس دے گا پیور ڈسکشن گروپ اپنے، اور اپنی طرف سے بتائے گا کہ سچ اور حق کیا ہے۔ باقی خدا کا حکم کہ کون لوگ کس بات پہ عمل کریں، کہاں کن کو چلنا ہے، ہم لوگ تو بس اپنے سے محنت کر کے اور اتنی مشقت کر کے ٹائم لگا کے ایک موقف ہی پیش کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ جو خرابیاں آئیں ان کی نشاندہی تو میں خود کر رہا ہوں، اور اگر میری ملاقات ہوئی تو ابھی تو میرا انگلینڈ جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کیونکہ میرے اپنے بڑے پلان ہیں۔ میں پولیٹیکل گائیڈ کر رہا ہوں اور جو میں خود مینٹین کر رہا ہوں، تو لیکن اگر ملاقات ہوئی تو یہ ضروری نہیں ہوگا کہ میں آپس کی باتیں آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا۔ جو چیزیں ہوں گی، جو یونیورسل جس کا خدا سے تعلق ہے، اس کو تو بتانا چھپا نہیں سکتا۔ تو باقی بہت سی میٹر ہوتے ہیں جو ہر آدمی کے سامنے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو میں یہ نہیں کہ ان کی نشاندہی کرنا میرا کام ہے، اس سسٹم کو تبدیل کرنا جو ہے وہ خلافہ کا کام ہے، یہ جماعت احمدیہ کا کام ہے، یا ان کی لیڈرشپ کا کام ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے، میرے پہ تو اپنے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف گالی بازوں کے ذریعے میں اصلاح کروں، لٹھ لے کے چڑھ جاؤں، سارا اپنی نبوت کا زور لگا دوں ایک خاص آدمی پہ، خلیفہ پہ، محمود پہ۔ یہ کام نہیں ہوتا۔ تو اس کو ہر چیز کو قاعدے اور اصول کے ساتھ طے کیا جاتا ہے۔ ابھی تو کچھ بھی انگلیاں نہیں اٹھ رہی۔ اب ایک اور دور آنے والا ہے کہ پورا پنجاب پہ آئے گا کہ دیکھ یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کہتا ہے۔ تو دور کے ڈھول سہانے، تو جب اپنے پہ پڑے پھر بات ذرا عجیب لگتی ہے۔ تو وہ ایک پنجابی کا فکر ہے کہ راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے، جب تو اس راہ پہ چلے گا تجھ پہ پھر اور چیزیں بھی کھلیں گی۔ تو جب بھی کوئی اصلاح کرتا ہے، ریفارمیشن کرتا ہے، تو اس پر پھر کیا ہوتا ہے، یہ ایک عجیب کہانی ہے۔ مارٹن لوتھر 1517 ریفارمیشن محبوب ترین شخص تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے اصلاح کرنے کی کوشش کی، تو پھر کیتھولک نے اس کا وہ حال کیا، 5 کروڑ آدمی مارے گئے تھے غالباً اباؤٹ، لیکن مارٹن لوتھر ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے، خیالات بدل جاتے ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں۔ اگر نہیں بدلتا تو ایک خدا نہیں بدلتا۔ اگر اس نے وعدے کیے، اس نے پیار کیا ہو، وہ نہیں بدلے گا۔
جی محترم، اگلا سوال بھی ایک ممبر نے بھیجا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انبیاء بھیجے اور انہیں بینات کے ساتھ یعنی کھلے کھلے روشن دلائل دے کر بھیجا، تو ابھی تک آپ کے بینات تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے، پلیز اپنے بینات بیان کیجئے کہ آپ کو کون سے روشن دلائل کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک ممبر کا سوال۔ میری کتاب پڑھی ہوتی تو بات یہاں تک نہ پہنچتی، اس لیے یورپ میں بات یہاں تک نہیں پہنچتی کیونکہ وہ لوگ پہلے تعلیمات کو پڑھ کے آتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں۔ میرے بیانات اور میرے دلائل تو اتنے ہیں کہ سارے انبیاء بھی کھڑے ہو جائیں تو اتنے دلائل نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل جو ہے میری زندگی میں 17 نبیوں کا آنا ہے۔ انبیاؤں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، ایک نبی کے دور میں دوسرا نبی آ جاتا تھا تو پہلے والا اس کے خون کا پیاسا ہو جاتا تھا۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 17 نبی ہیں اور 17 کے 17 نبیوں میں خدا ان سے ہم کلام ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جو میرے وقت میں ہو رہا ہے۔ اور اگر میں سوال کا پورا جواب نہیں دے سکا تو ایک دفعہ پلیز اور کر لیں۔ جی، میرا یہ خیال ہے کہ پوچھنے والے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسے روشن دلائل آپ پیش کیجئے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ نبی ہے، جتنے بھی 17 لوگوں کے بارے میں آپ نے فرما دیا، لیکن لوگ تو نہ کبھی ان کو ملے ہیں نہ ان کو دیکھا ہے، اور اگر وہ ہیں تو ان کی ذات تک وہ منصب محدود ہے۔ تو پوچھنے والا تو ظاہر ہے ایک غیر جانبدار اور ایک عام آپ کے دعوے کو سن کر سوال پوچھ رہا ہے، تو ان کا خیال ہے کہ کوئی ایسے روشن دلائل جن کی وجہ سے ایمان لایا جائے آپ پہ، شاید وہ یہ پوچھنا۔ خدا نے یہ مجھے وعدہ دیا تھا کہ میں تیری زندگی میں ہی بہت سے انبیاء لے کے آؤں گا تیری ذریت سے، اور تیری زندگی میں تو یہ دکھا دوں گا اپنا وعدہ کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، اس کا میور خدا کی ذات ہوگی۔ تو جو بہت پہلے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی، سب سے بڑی دلیل ہے کہ اب انبیاء آتے جا رہے ہیں اس یورپ کے اندر، اور مشن پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ خدا کا وعدہ اور یہ خدا کی سب سے بڑی دلیل دی ہے خدا نے خود ہی۔ فار ایگزامپل آپ مجھے بتا دیں کون سا دلیل مانگتے ہیں۔ یہ قرآن میرے سے میری بشارتوں سے بھرا پڑا ہے، نبوتوں سے، انجیل بھری پڑی ہے۔ کون سے نشان، کون سے دلیل مانگتے ہیں؟ میں نے فار ایگزامپل پوچھا ہے، بتائے تاکہ میں آگے سے جواب دے سکوں۔ جی محترم، میرا خیال ہے کہ انہوں نے قرآن کریم سے یہ سوال لیا ہے، کیونکہ وہاں جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہوا ہے، شاید سورہ ہود ہے یا کوئی اور ہے، اس میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہوا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کیونکہ ہم تو اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اپنے زمانے میں وہ کوئی روشن دلائل لائے ہوں گے، لیکن پھر بھی مشن تو سب کے فلاپ ہی ہو گئے تقریباً، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی قوموں کو کبھی سیلاب سے، کبھی تند ہوائیں چلا کر، کبھی کوئی زوردار چنگاڑ سے، اور کبھی کوئی زلزلے سے ہلاک کرنا پڑا، تو نہیں سمجھ آئے ہوں گے ان کو بھی کہ کیا دلائل تھے، روشن دلائل کی۔ جی محترم، ایسا ہے کہ پھر میں بعد میں ان سے دوبارہ
میسج کر کے سوال پوچھ کی وضاحت مانگ لوں گی. اس وقت پتہ نہیں وہ آن لائن ہیں یا نہیں ہیں، تو ان سے پوچھ لوں گی کہ وہ کیسے دلائل چاہتے ہیں، تو پھر وہ پوچھ لوں گی. فی الحال میں اگلا سوال کرتی ہوں. یہ سوال بھی ایک ممبر کا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کو روم کی طرف ہجرت کر جانا چاہیے تھا. اول تو یہ کہ رومی حکومت ہی یروشلم وغیرہ میں بھی تھی، اور حضرت عیسیٰ کو رومی حکومت کا ہی غدار کہا گیا تھا کہ یہ خود بادشاہ بننا چاہتا ہے. تو پھر روم میں ان کے لیے کیسے پناہ گاہ ہوتی اور حالات سازگار کیسے ہوتے، جبکہ ہر جگہ اس وقت رومی حکومت ہی پھیلی ہوئی تھی. سب سے بڑے روشن دلائل یہ تھے کہ اے محمد تو ہمیں وعدہ خلاف مت سمجھ. وہ جو جنتیں چھپی ہوئی ہیں وہ ہم ظاہر کر دیں گے، وہ میرے وقت میں ظاہر ہو گئیں. ہزار لوگوں نے ان کا مشاہدات کر لیے. نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے، میری منشا پوری ہوگی. نیا انسان آئے گا. یہ سب سے بڑا دلیل ہے. اس معجزے کا حقدار بھی میں ہوں. اور اس سے آگے صبح کا ستارہ کہا گیا. یہ روشن روشن دلائل ہیں جو قرآن میرے متعلق دے رہا ہے. عیسیٰ نے ایک بتایا کہ وہ آنے والا جو خدا کی طرف سے آئے گا وہ خدا کی بتائے گا. تم اس کو پہچان لو گے، وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا. وہ راز الہی کھول دے گا جو اس سے پہلے انبیاء نے تصور بھی نہیں کر سکتے. اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اور آسان زبان میں تمہارے سے گفتگو کرے گا جیسے والدین بچوں سے کرتے ہیں. یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ میرا ہی تو بتاتی ہے روشن دلائل، اور لیکن یہ میری پاس آنا نہیں چاہتے. یہ ساری کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ وہ دن آ جائے گا جب زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. اگر یہ دلائل مانگتے ہیں تو ساری کتابیں میرے متعلق بتاتی ہے پھر روشن دلائل. روم کی حکومت میں یہ فریڈم تھا کہ کانسٹیٹیوشن مذہب کے نام پر نہ کسی کو آپ سولی پہ چڑھا سکتے ہیں نہ آپ کراس پہ چڑھا سکتے ہیں. تو پلاٹس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا عیسیٰ کو تو اپنا ڈیفینس کر، میں تجھے معاف کرنے کا بھی حق ہے. ڈیفینس کرتے جیسے پاؤل نے ڈیفینس کیا اپنا. بعد میں اس نے کہا میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں. اس کو اٹھا کے روم بھیج دیا، جو کالونی تھی جہاں پہ جو بادشاہ تھا. تو اس نے کہا اگر یروشلم میں یہاں تجھے انصاف نہیں ملتا روم بھیج دیا. تو اگر عیسیٰ اپنا ڈیفینس کرتے تو 4 عدالتیں تھیں روم کے اندر، تو ان میں وہ مقدمہ جاتا، بلکہ یہیں سے وہ پلاٹس بری کر دیتا. اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کیونکہ کراس مذہبی اختلافات پر میں اس کو کوئی قصوروار نہیں دے سکتا. باقی یہ تھا کہ یہ جو مقدمہ کلیم کیا تھا یہ تو میں نے بتایا ہے نا اس کو اب کتابوں میں، کہ اگر جب انہوں نے دیکھا کہ مذہبی اختلافات کی وجہ سے سزا نہیں مل سکتی رومن قانون کے مطابق، یہ تو میں نے اپنی کتابوں میں بتایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم اپنا روم کے اندر کائزر کو بھیجیں گے کہ یہ بغاوت کرتا ہے روم کے خلاف. تب وہ ڈالا، اس نے کہا لے لو اس کو، جاؤ جو چاہو کرو. تو اگر وہ ڈیفینس کرتا تو فیصلہ وہیں ہو گیا تھا. یہ تو بعد کی باتیں تھیں. تو اپنا فیصلہ کرا کے یا کہتا ہے میں یہاں مجھے فیصلے کی امید نہیں کیونکہ یہودیوں کا پریشر ہے، تو دوسری عدالت روم کی تھی، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. روم میں جاتے، پھر جو مجھے بتایا ہے خدا تعالیٰ نے اور جو میں نے لکھا ہے جو عیسیٰ نے بتایا ہے وہی ہونا تھا کہ کافی عرصہ وہاں رہتے. اور مصیبتیں تو تھی، لیکن اس کے بعد جو واقعات ہیں وہ کیا ہوئے وہ میری کتابوں میں پڑھے جا سکتے ہیں.
جی محترم، اب میں آج کا آخری سوال کرتی ہوں کیونکہ آلموسٹ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ یہ سوال ایک ممبر کا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ مسلم ممالک میں غیرت کے نام پر عورتوں کا بھی قتل ہوتا ہے اور مرد بھی غیرت کے نام پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں، آنر کلنگ اس کو کہا جاتا ہے، تو کیا ویسٹرن ورلڈ والوں کے پاس غیرت نہیں ہوتی کہ وہ بھی عورتوں کے چکر میں ایک دوسرے کو قتل کریں؟ یہ سارے معاملات ایجوکیشن کے ہیں۔ ایجوکیشن ہو اور اپنا ایجوکیشن کے اندر جب بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنی اینمی نہیں سمجھنا، جیسے اسرائیلی اسکولوں میں وہ اسرائیلی کو اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے بم نہیں باندھنا، تم نے یہ کام نہیں کرنے، اور ان کو تعلیمات دیتے ہیں، تو فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر یہی تو مصیبت ہے، وہ عیسی بھی، وہ طالبان بھی، یہ جتنے گروپ ہیں وہ قرآن پڑھ کے ہی مارتے ہیں، قرآن پڑھ کے ہی وہ عورتوں کا قتل کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے ہی وہ جھوٹی غیرتیں دکھاتے ہیں۔ تو اس میں 3 چیزیں آئی تھیں، چند چیزیں اصل کے اندر یہ بغیرت ہے۔ اپنی ماں بہن کی عزت کو چھپا کر دوسری ماں بہنوں کی عزت کو لوٹتے ہیں یہ لوگ، پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ عورت کے اوپر جو ظلم اسلامی ملکوں میں ہو رہا ہے، کیا یہ قرآن اس کی تعلیمات دیتا ہے یا ان کی کوئی ٹریڈیشنز ہے یا انہوں نے جو قرآن کو سمجھا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر تعلیمات کا بڑا فقدان ہے۔ پھر گورنمنٹیں جو ہیں وہ بھی ان کے اندر مل جاتی ہیں، جیسے یہ عمران خان نے پوری گورنمنٹ کو سنبھالا ہوا ہے اسلام کے نام پر، مدینے کی اسٹیٹ پر۔ اس کی وجوہات کی وجہ سے ان پڑھ پھر لاشعوری طور پہ لوگ بغیرتیاں دکھاتے ہیں، پھر قانون بنا دیتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ میں نے یہ قتل کیا ہے۔ یہ ساری ان پڑھ جہلیتیں ہیں۔ یورپین قومیں آہستہ آہستہ انہوں نے اصول مقرر کیے، ایجوکیشن دی، وہاں ایسا نہیں ہے۔ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، باقیوں کو چھوڑ دیں سب کو۔ میں بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، ملک چھوڑنے سے پہلے یہی ون وے پکچر تھی جو میں نے دیکھی۔ یورپ میں آیا، تعلیمات اور گرو اپ کیا اپنے آپ کو، اور پھر میں یہ سمجھا کہ جو چیز میں اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں۔ تو جب پہلے اپنے آپ کو رکھے نا آپ سینٹر پوائنٹ، اپنے لیے میں جو چیز پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے کیسے پسند کروں۔ میں خود فریڈم آف اوپینین مانگتا ہوں، دوسروں کا فریڈم آف اوپینین چھین لوں، اپنے لیے آزادی مانگتا ہوں، عورتوں کی آزادی چھین لوں۔ یہ سارا کچھ یہ تعلیمات جب میں نے مشاہدات کی تو ان تعلیمات نے مجھے انسان بنا دیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر کتنا ہی میں پیار کرتا ہوں عورت کو، عورت اگر مجھے یہ کہہ دے بھئی میرا تیرے ساتھ گزارا نہیں، یا میں نہیں سمجھتی کہ ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، تو اسے پیار محبت آرام کے ساتھ گڈ بائی کہہ دینا اچھا ہے۔ یہ تعلیم میں نے یورپ غلطی پہ ہوں تو 1-2 دن کے بعد احساس ہوتے ہی اپنی غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ کام یورپ سے سیکھا۔ ایمانت میں خیانت نہیں کرنی، عورتوں کی بھی ایکول رائٹ ہے، ان کو بھی ریسپیکٹ دینی ہے۔ اکا دکا واقعے تو یورپ میں بھی ہوتے رہتے ہیں، میں میجورٹی لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے رائٹ ہیں، ان پہ خونیوں کی طرح ان کا پیچھا نہیں کرنا،
میں کبھی بھی اپنی بیوی سے نہیں پوچھتا تم کہاں گئی تھی، کیا کرنے گئی تھی، کیوں کرنے گئی تھی، کہاں گئی تھی، میرے سے پوچھ کے کیوں نہیں گئی. یہ سب جاہلانہ دور کی باتیں ہیں، میں نہیں کرتا. اور یہ میں نے یورپ سے سیکھی ہیں. اور اگر میری بیوی مجھ سے پوچھے یا میں جانے لگتا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں، اگر نہ بتاؤں تو وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ ساری تعلیمات، یہ انسان کی ایجوکیشن، یہ یورپ سے سیکھ کر میں انسان بنا ہوں. ورنہ میں وہاں پہ ہوتا تو جاہلیت کی وجہ سے اگر خدا نہ مجھے ملتا تو نہ جانے میں نے غیرتی کے نام پہ کتنا کچھ کرنا تھا. یہ غیرت نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے. یہ اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں. تو یہ سوال کا جواب ہے. اس کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ان کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ان کے سیاستدان بگڑ چکے ہیں. ڈاکو، چور، لٹیرے اور نیچے تک جس کا جہاں تک بوجھ چلتا ہے وہ اپنے انسانوں کا خون کر رہا ہے. یہ پاگل ہو گئے. جیسے پاگل اپنے جسم کو نہیں کاٹتے چھریوں سے، کاٹوں سے. یہ وہ معاشرہ بن گیا ہے. پھر کہتے ہیں یہ بغیرت ہیں. میں کہتا ہوں سب سے بڑے بغیرت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کہ تم نے دوسروں کا سکون تباہ کر دیا ہے. رشوت، غیبت، ملاوٹ، انسانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، ان کی زندگیوں کو جہنم بنا دینا، وہ کون سی برائی ہے جو تم میں نہیں ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ کیا یورپین یہ بغیرت ہے؟ نہیں. ان سے کچھ سیکھ لو. اور جو جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو تم نے نکال کے ملک سے باہر بھیجا، ان سے کچھ سیکھ تو لیتے، وہ تمہارے ملک کی ترقی کر سکتے تھے. تو سب سے زیادہ چمکتے ہوئے اندھیرے یہ لوگ ہیں جو مسلمان معاشرے کے لوگ ہیں. اور آپ دیکھ لیں گے کوئی 10 یا 12 سال کا دور گزرے گا کہ عورتوں نے بغاوت کرنی ہے عرب میں بھی، اور پورے کا پورا اسلام ایسے نیچے جائے گا زلزلے سے جیسے زمین میں دھس جائے گا. اس کے بعد ایک پرندہ ایک پر پہ نہیں اٹھ سکتا. جی محترم، تفصیلی جواب کا بہت بہت شکریہ. شاید آپ کے جواب کو سن کے بہت سے لوگوں کو غیرت اور بے غیرتی کا جو مفہوم میں جو فرق ہے وہ سمجھ آ جائے گا، اور انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ عورتوں کو بھی انسان سمجھنا چاہیے اور مردوں کو بڑا پن. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اسلام میں ایک درجہ اوپر دیا ہے تو وہ عظمت اور وہ بڑا پن اور وہ وسعت حوصلہ وہ سب کچھ دکھانا چاہیے اور شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. خدا کا نام نہیں بدنام کرنا چاہیے. یہ خدا نے درجہ نہیں دیا بڑا یہ مردوں کو، یہ محمد صاحب نے دیا ہے یہ درجہ. اس لیے اسلام مین ورڈ ہے. اس پہ بہت سوال و جواب ہو سکتے ہیں. بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی، امیر فیصل صاحب کا بھی، اور پیور ڈسکشن ٹیم کا بھی. تو خدا نے چاہا تو پھر کوشچن آنسر اگلے دن شروع ہوں گے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، پریزیڈنٹ ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. انشاءاللہ جلدی ہی، بہت جلدی اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.